खुदा की इबादत वास्ते जुड़े सबको करता हूँ कि दुआएं और आज की आवाज़ जो कुरान में बख्शी है उससे बताने में शुक्रिया पास्टर साहब। हम कलाम मुक़द्दस का एक हिस्सा पढ़ेंगे। रूत की किताब निकाली थी, रूत उसका पहला चैप्टर और उसकी 16वीं आयत को हम तलावत करेंगे। इसमें यूं लिखा हुआ है, रूत ने कहा, तुम मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। खुदा उनका कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। सब बैठ सकते हैं। आज के अजीजों कलाम का जो मौजू है वो है, हम खुदा से कैसे वफादार रह सकते हैं। वफादारी से मुतल्लक आज हम सीखेंगे। ये जो हमने हवाला पढ़ा है, ये बात उस वक़्त शुरू होती है जब नाओमी और अली मलक के शहर में, उस मुल्क में काल पड़ जाता है। काल आपको पता है ना, संडे स्कूल में भी हम ये मैसेज सुन रहे थे, तो खुदा ने चाहा कि मैं इसके ऊपर भी बात करूं, क्योंकि वो तो बच्चों के लिए था। तो काल होता है कि जब बारिश नहीं बरसती। आजकल तो बहुत बारिशें हो रही हैं ना, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और सैलाब भी आ रहे हैं, लेकिन वो एक खास वक्त था जब बारिशें बंद हो गई थी और खुश्क साली मुल्क में आ गई थी। और अली मलक और उसकी जो मिसेस थी, उन्होंने फैसला किया कि हम ये मुल्क छोड़ देंगे और मुआब के मुल्क में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर खुश्क साली नहीं थी। और जब वो वहाँ जाते हैं तो बहुत सारा वक्त वहाँ पर गुजारते हैं और उसके बेटे बड़े होते हैं और बेटों की शादियाँ भी हो जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अली मलक की डेथ हो जाती है और दोनों बेटों की भी डेथ हो जाती है, और उसके बाद नाओमी रह जाती है और नाओमी के साथ उसकी 2 बहुएं रह जाती हैं। एक का नाम कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है उर्फा और दूसरी का नाम रूत था। रूत यानी कि इस किताब का नाम भी रूत ही है। तो जब बच्चों की डेथ हो जाती है तो उनकी सास, हालांकि सास ऐसा करती नहीं है, वो कोशिश करती है कि आजकल की जो सासें मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं, जो यहाँ पर सासें मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पर नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ना कर लीजिएगा। बेटे की डेथ हो जाए तो उनको मेके भेज देती हैं, लेकिन मर्जी पर छोड़ा गया कि अगर वो जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। लेकिन उर्फा तो अपने लोगों में वापस चली जाती है, लेकिन जो रूत है वो अपनी सास के साथ रहती है। और फिर रूत ये हवाला बोलती है और रूत कहती है, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। उसने तो उसके खुदा को भी, अपने खुदाओं को छोड़ दिया जिनकी वो परस्तिश करते थे मुआफी। लेकिन आजकल हम अगर देखें अपने माशरे में तो ऐसा नहीं होता। और सस नूह की लड़ाई जड़ी है ना, ये चलती ही रहती है। सौकड़ा की सस की नूह की ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी। सास भी कभी बहू थी और फिर ये होता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। उसने अपने खुदा को छोड़ दिया, बुत परस्ती को छोड़ दिया। ये है वफादारी। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हमने जो खुदा बनाए हैं, क्या हमने उसको छोड़ा है। दौलत एक सबसे बड़ा खुदा है। दुनियादारी की अगर मैं बात करूं तो दौलत सबको प्यारी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा
کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو دولت بھی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں دولت جو ہے وہ خشک سالی کو ختم نہیں کر سکتی. اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی روت اپنی ساس کے ساتھ اس ملک میں آتی ہے اور اپنی ساس کی بات مانتی ہے. اور آگے کی سٹوری آپ کو ساری پتہ ہے کہ بوئیز کے مقابلے میں ایک اور رشتہ دار اس کا سامنے آ جاتا ہے جس کا پہلا حق ہوتا ہے. لیکن نومی کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی ابھی بات چیت چلتی ہے، لیکن بوئیز جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے اور بوئیز سے پھر آگے نسل چلتی ہے. لیکن خدا جس کو بھی استعمال کرنا چاہے، خدا نے روت کو استعمال کیا جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی بلکہ مواب کے ملک میں تھی. اور مواب کی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان سے دور رہنے کو کہا جاتا تھا. لیکن خدا نے مواب ہی کی عورت کو استعمال کیا. اور اس سے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں عزیزو، یہ ایک نسب نامہ ہے متی کی انجیل کا پہلا چیپٹر. اور جب ہم اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور سلمون سے بوئیز رحب سے پیدا ہوا اور بوئیز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اور اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی. اب داؤد کی 2 بیویاں تھیں، ایک میکل اور دوسری کا نام بتسبا. لیکن خدا جو ہے یہاں پر بھی بتسبا کو استعمال کرتا ہے. یہ بات ہے وفاداری کی. روت نے وفاداری کا مظاہرہ کیا. کیا آج کی جو بہو ہے وہ اپنے ساس سسر کی وفادار ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جتنی روت ہے اتنی ہو سکتی ہے. روت نے تو اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے خدا کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا. لیکن آج کل گھر میں اگر کوئی گل ہو جائے نا تو سب تو پہلے فون جاتا ہے، وہ بھی اگے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. عزیز تو ایسا نہیں ہے. معاملات کو اسی گھر میں رہ کر ان کو ترتیب دینا چاہیے اور سنوارنا چاہیے. روت جو تھی وہ لائل تھی اپنی ساس کے ساتھ اور اس کے خدا کے ساتھ، اور اسی روت کو خدا نے استعمال کیا. اور اس سے پھر آگے جب ہم نسب نامہ دیکھتے ہیں تو سلیمان بادشاہ پیدا ہوتا ہے اور سلیمان بادشاہ سے آخر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ یہودا کا وہ تھا، ٹھیک ہے جی، یہودا کے قبیلے سے تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں سے پھر آگے مسیح یسوع کی بشارت ملتی ہے. جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. تو روت سے بات چلتی ہے اور مسیح یسوع تک آتی ہے. آگے مسیح یسوع، تو مسیح یسوع کی جو ماں تھی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاہنوں کے فرقے سے تھی، لاویوں کے گھرانے سے تھی. تو وہ کاہن اعظم بھی کہلایا، عظیم کاہن، بڑا کاہن بھی کہلایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مسیح یسوع کی تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں. روت نے وفاداری کا مظاہرہ کیا اور آگے پھر ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں. مسیح یسوع اپنی ماں کا وفادار رہا، اپنے باپ کا وفادار رہا اور سب سے بڑھ کر خدا کا وفادار رہا. اور اس کے چیلے، اس کے شاگرد اس کے وفادار رہے. وقت بہت تھوڑا ہے اور اچانک ہی مجھے کلام کے لیے بولا گیا ہے. اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے وفاداری کے موضوع کے اوپر. ہم کلام مقدس میں سے اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا سے وفادار نہیں رہے. سیمسن کی کہانی کو دیکھتے ہیں، سیمسن کی سٹوری کو دیکھتے ہیں، سمسون نبی کی، تو وہ خدا سے ساتھ وفادار نہ رہا.
تو جب وہ خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا تو ہوا کیا؟ موت نے اس کو گھیر لیا، اس کی آنکھیں نکل گئی، چکی پیستا رہا اور آخر میں موت۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا، خدا بھی پھر ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا۔ لوط نے اس چیز کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے کہا تھا تیرا خدا میرا خدا۔ تو کیا وہ جو خدا جس کو ہم ایل بھی کہتے ہیں، لا بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں، نئے عہد نامے میں تو 99 نیم ہیں مسیح یسوع کے، ٹائٹلز ہیں مسیح یسوع کے۔ کبھی موقع ملا تو یہ میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا، 99 والوں کے ساتھ ہے، اور پرانے عہد نامے میں تو بے شمار ہے۔ تو خدا کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وفادار رہنا ہے، جیسے کہ لوط نے کیا تھا۔ آج ہم عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا سے وفاداری کا مظاہرہ کریں اور اپنے اندر کی وہ ساری چیزیں باہر نکالیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک کتاب میں نے بتائی تھی کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، تو اپنے اندر سے پرانی چیزیں نکالیں، پرانی چیزیں نکالیں گے تو ہی نہیں داخل ہو سکیں گی، تو ہی وفاداری ظاہر ہوگی۔ عزیزو، لوط کی طرح لوط سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے خدا کا وفادار کیسے رہنا ہے، اپنے بڑوں کا وفادار کیسے رہنا ہے، اپنے لوگوں کا وفادار کیسے رہنا ہے۔ تو عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک عورت کے نام پر ایک کتاب پوری جو ہے وہ بائبل مقدس کا حصہ بن گئی، اور وہ بھی وہ عورت جو کہ بنی اسرائیل میں نہیں تھی بلکہ غیر قوم میں سے تھی۔ ہاللیلویہ! خدا جس کو بھی استعمال کرے، خدا نے لوط کو استعمال کیا اور اس نے وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے تو کہ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں، کیا ہم اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار ہیں، کیا خادم کے ساتھ ہم وفادار ہیں، یا جتنے بھی ایڈر ڈیکنز ہیں کیا ہم ان کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم ان کو چکاوت نہیں دے دیں کہ اور دے کر دے کچھ اور، وہ اتنے بجے آ جائیں گا نہیں پہنچتے؟ ایسا نہیں ہے عزیزو، خدا کے خادم کے ساتھ وفادار۔ اگر عزیزو یقین کریں آپ خدا کے خادم کے ساتھ وفادار رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کے ساتھ بھی وفادار ہیں۔ ہاللیلویہ! آج کے کلام کی صلاح سے خدا حافظ۔